बेहद एहतराम मुहतरम सामीन इकराम, हर किस्म की तारीफ़ात उस खालिक मालिक अर्ज़ो समावात के लिए और लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आप मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। जैसा कि आप अहबाब को ये इल्म है कि हमारी आज की जो गुफ्तगू है वो मोजज़ात और करामात का जो तसव्वुर है इसके हवाले से है। इसमें 5 चीज़ें हैं जो मैं आज आपके सामने रखूँगा। ये 5 काम वो हैं जिनमें खारिके आदत काम होते हैं। खारिके आदत का आसान तर्जमा ये है कि हमारे मामूलाते ज़िंदगी से हट कर कोई काम हो जाना, मामूलाते ज़िंदगी से, आदात से हट कर कोई काम हो जाना। मिसाल के तौर पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश ये खारिके आदत है। मौजिज़ा तो है ही, लेकिन क्या है, या इरहास है, ये खारिके आदत है। मसलन आदत ये है, कानून ये है, फितरत ये है कि मर्द और औरत के ताल्लुकात से ही नुत्फ़ा रहम मादर में ठहरता है और बच्चे की पैदाइश होती है। ये आदत है ना। अब बग़ैर बाप के अगर कोई औरत हामिला हो गई, अगर बग़ैर बाप के कोई बच्चा पैदा हो गया, तो हम इसको कहेंगे कि ये आदत से हटकर काम हुआ, फितरत से हटकर काम हुआ। इसे कहते हैं खारिके आदत। खारिके आदत उमूर जो हैं वो 5 तरह के होते हैं। नंबर 1 इरहास, नंबर 2 मौजिज़ा, नंबर 3 करामत, नंबर 4 अहानत और नंबर 5 इस्तिदराज। ये 5 उमूर हैं। उलमा ने इनको नाम के साथ कैटेगराइज कर दिया है समझने के लिए। ये 5 उमूर हैं जिनमें खारिके आदत काम होते हैं। खारिके आदत लफ्ज़ में मेरी ज़ुबान पे है, इसलिए मैं बार बार यही लफ्ज़ बोलूँगा। आप समझ चुके हैं कि खारिके आदत किसे कहा जाता है। सबसे पहले इरहास। इरहास क्या होता है? इरहास किसी भी खारिके आदत काम का किसी भी नबी के ऊपर उसका नबूवत के ऐलान से, ऐलाने नबूवत से पहले किसी भी नबी के ऊपर किसी खारिके आदत काम का होना, उसको इरहास बोलते हैं। जैसा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं आज भी उस पत्थर को पहचानता हूं जो नबूवत से पहले मुझे सलाम किया करता था। अब पत्थर सलाम तो नहीं करते ना, पत्थर किसी को अस्सलामु अलैकुम तो नहीं कहते, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले इस खारिके आदत काम का हो जाना, इसको उलमा इकराम अपनी इस्तिलाह में इरहास बोलते हैं। इसकी बहुत सी मिसालें जो हैं वो आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिल जाएंगी और दीगर अंबिया इकराम की ज़िंदगियों में भी इसकी मिसालें मौजूद हैं। नंबर 2 मौजिज़ा। हम अपनी गुफ्तगू को आगे लेकर चलते हैं क्योंकि असल जो बात हमने समझनी है वो एंड पर है कि खारिके आदत उमूर जो हैं ये असबाब के तहत होते हैं या बग़ैर असबाब के, ये चीज़ असल में समझने वाली है। अब दूसरी चीज़ है मौजिज़ा। मौजिज़ा क्या है? जिस तरह कि ये अपने नाम से जाहिर है कि आजिज़ कर देने वाला। मौजिज़ा का मानी क्या है? आजिज़ कर देने वाला, यानी दूसरे ऐसा काम करने से आजिज़ आ जाते हैं।
یا دوسروں کو یہ لاجواب کر دیتا ہے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی نبی کے ہاتھوں کسی بھی خارق عادت کام کا ہونا معجزہ کہلاتا ہے۔ معجزہ ہو، ارہاس ہو، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے حکم، اللہ رب العزت کی اجازت سے ہی ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ معجزے کے ظاہر کرنے میں نبی کا اپنا اختیار نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس بات کو واضح فرما دیا کہ اگر وہ لوگوں کو یہ بتا دیتے تھے کہ تم گھر میں کیا کھانا کھا کر آئے ہو، کیا چھوڑ کر، کیا ذخیرہ کر کے آئے ہو، اگر وہ ایک مٹی کا بنا کر پتلا اس میں پھونک مار کر جان پیدا ہو جاتی تھی، تو یہ سب کام بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے ہوتا تھا، اللہ کی اجازت سے ہوتا تھا۔ کسی اور میں یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی خارق عادت کام کرے۔ اس کی بہترین مثال ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اور قرآن معجزہ پتہ کیسے ہے؟ قرآن خارق عادت ہے نا، ہم نے ابھی دیکھا کہ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ خارق عادت۔ اس میں خارق عادت کیا ہے؟ اس میں خارق عادت یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، جو لکھنا بھی نہیں جانتے، جو امی ہیں، آپ کا لقب ہے امی، امی کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، اس کی زبان اطہر سے ایسا فصیح و بلیغ کلام جاری ہو جانا کہ کوئی بھی کائنات میں اس جیسا کلام نہیں کر سکتا۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا معجزہ، جو قرآن قیامت تک قائم رہے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ معجزہ اپنی مرضی سے ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ جب آسمان سے فرشتہ وحی لے کر اترتا تھا، اللہ کے حکم سے اترتا تھا، جب آپ پر وحی نازل ہوتی تب ہی آپ بیان کر سکتے تھے، کبھی اپنی مرضی سے بیان کر سکتے نہیں تھے۔ سورۃ القحف میں مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب مشرکین نے سوال کیے، آپ نے کہا میں تمہیں کل بتاؤں گا، اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا نا، وحی کا سلسلہ رک گیا۔ کیوں؟ اللہ کے حکم سے نازل ہوتی ہے۔ یہ معجزہ ہے، لیکن معجزے کا ظہور بھی نبی اپنی مرضی سے نہیں پیش کر سکتا، معجزہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ دوسری بات جو اس میں سمجھنے والی ہے، جو ہمیں معجزے اور کرامت میں فرق ظاہر کر دے گی، کہ معجزہ جو ہے نبی معجزے کی بنیاد پہ چیلنج کرتا ہے۔ نبی معجزہ نبی کی نبوت کی سچائی کی دلیل ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا۔ اور چونکہ نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت بسا اوقات وحی کے ذریعہ سے نبی کو پہلے سے مطلع فرما دیتے ہیں کہ آپ ایسے کریں گے تو یہ معجزہ ظاہر ہو جائے گا۔ بسا اوقات نبی کو معجزے کے ظہور سے پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ ایسا کریں گے تو فلاں خارق عادت کام جو ہے وہ ہو جائے گا وحی کے ذریعہ سے۔ جیسا کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، اس کا وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا نا کہ آپ جب چاند کی طرف انگلی کریں گے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ نبی کو اللہ نے پہلے سے بتا دیا۔ اور بسا اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے
کہ نبی سے معجزے کا ظہور ہوتا ہے، حالانکہ نبی کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا، نبی کو خود بھی علم نہیں ہوتا، اور نبی سے معجزے کا ظہور ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ ہوا جادوگروں سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی، اللہ رب العزت نے جب یہ بتانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چاہا کہ آپ کو ہم نے نبوت عطا کر دی ہے اور یہ لاٹھی جو ہے یہ معجزہ ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا نا القی عصاک، اپنی لاٹھی پھینکو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا کہ میری لاٹھی اژدہا بن جائے گی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا، اللہ نے بس حکم دیا اپنی لاٹھی پھینکو، تو انہوں نے پھینکی تو وہ اژدہا بن گئی، فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، انہوں نے تو اس سے خوف کھا کے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی بے شمار ایسے معجزات ہیں کہ آپ غزوہ خندق پہ پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد یعنی اتنی بھوک ہے، بھوک برداشت کرنے کے لیے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے، لیکن اس کے بعد ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں چلیں آپ کی دعوت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے جاتے ہیں، اس دعوت میں کھانا تھوڑا ہوتا ہے، سارے ہی لشکر والے کھا لیتے ہیں۔ یعنی ان دونوں اور بھی بہت سے دلائل ہیں، لیکن اس سے 2 باتیں ہمیں سمجھ آ گئیں، کہ بلکہ 3 باتیں آپ اس بات میں نوٹ کر لیں۔ نمبر 1 کہ معجزہ نبی کی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی اذن، اللہ کے حکم سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ نمبر 2 بسا اوقات نبی کو معجزے کے ظہور سے پہلے بتا دیا جاتا ہے، جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بتا دیا گیا کہ آپ پھونک ماریں گے تو اس میں جان پیدا ہو جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا آپ اشارہ کریں گے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ تیسری بات، بسا اوقات نبی کو بھی علم نہیں ہوتا کہ یہ فلاں کام یا فلاں معجزہ جو ہے یہ ظہور پذیر ہونا ہے، اس کی بہت سی مثالیں بھی موجود ہیں۔ یہ چند بنیادی باتیں جو ہیں یہ نوٹ کر لیں معجزے کے متعلق۔ معجزے کا تعلق نبی سے ہوتا ہے، کسی اور سے نہیں ہوتا، جس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اب ہم اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ہمارا تیسرا پوائنٹ تھا کرامت۔ کرامت کیا ہے؟ اس پہلو نے لوگوں میں بہت سی خلش جو ہے وہ پیدا کر رکھی ہے، اور بہت سے شعبدہ باز اسی کرامت کا سہارا لے کر اپنے آپ کو ولی یا اپنے آپ کو لوگوں میں پیر یا اس طرح اپنے آپ کو لوگوں میں بہت کچھ منوا کر لوگوں کا مال ہتھیاتے ہیں کرامت کے نام پر۔ کرامت کیا ہے؟ نقطے کی باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں، ان پر ایمان ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ انشاءاللہ آخر میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان باتوں کا سمجھنا ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے، اور فتنوں سے بچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں آج کا یہ جو ٹاپک ہے نا، یہ فتنوں سے بچنے کے لیے ہر مسلمان کو سمجھنا ضروری ہے۔ فتنوں کا بالخصوص وہ دور جو قرب قیامت کا دور ہے، اس سے بچنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ کرامت کیا ہے؟ کسی بھی ایسے شخص پر جو شریعت کے مکمل قوانین کا پابند ہو، فرائض کا پابند ہو، طہارت کا خیال رکھتا ہو، مکمل اللہ رب العزت کی تابعداری اور فرما برداری میں وہ نظر آتا ہو۔ ویسے تو ہر انسان ہی گناہ گار ہے، لیکن وہ شخص شریعت کے بنیادی اصولوں کے اوپر کاربند ہو، یہ پہلی شرط جان لیں، یہ بہت ضروری ہے فراڈیوں سے بچنے کے لیے۔ پھر اس آدمی کے اوپر، اس آدمی کے ذریعہ سے کسی خارق عادت کام کا ہو جانا، اس آدمی کے ذریعہ سے یا اس آدمی کے اوپر کسی خارق عادت کام کا ہو جانا، یہ کرامت کہلاتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ کرامت کہلاتا ہے۔ کام وہ خارق عادت ہی ہوتا ہے، لیکن بات وہی آ گئی معجزے والی، اس میں تھوڑا سا اب فرق ہے، وہ سمجھ لیجئے۔ معجزہ بھی اللہ کی مرضی سے، کرامت بھی اللہ کی حکم اور اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ کرامت اس ولی کی دلیل نہیں بنتی جس طرح معجزہ نبوت کی دلیل بنتی ہے۔ کرامت اس نبی، ہاں اللہ لوگوں میں
یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میرا یہ آدمی نیکوکار ہے اور میرا یہ آدمی بہت میرے قریب ہے، تو اللہ رب العزت کوئی ایسے خارق عادت کام ظاہر کر دیتے ہیں جس سے مقصد کیا ہوتا ہے کرامت کا؟ جس طرح معجزے کا مقصد نبی کی نبوت کی دلیل تھا، اس طرح کرامت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کرامت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے اس نیک بندے کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ پتہ لگ جاتا ہے نا کہ یار یہ نیک آدمی ہے، پھر اس سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور زیادہ اجاگر ہو جاتی ہے کہ یار اس کے ساتھ یہ خارق عادت کام بھی ہوا، اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان واقعتاً اللہ رب العزت کے بہت ہی قریب ہے۔ لیکن کرامت کا علم اس ولی کو نہیں ہوتا، جس طرح کہ میں نے معجزے میں ذکر کیا کہ نبی کے اوپر چونکہ وحی آتی ہے اس لیے اس کو تو پہلے بتایا جا سکتا ہے، لیکن ولی کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ میرے ایسا کرنے سے ایسا ہو جائے گا۔ نہ ہی ولی یہ دعویٰ کر سکتا ہے، نہ ہی ولی یہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ آپ یہ چیلنج کریں لوگوں کو کہ جو بھی آئے گا آپ اس کو بتا دیں گے کہ تم کیا کھا کے آئے ہو، لیکن ولی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ تمہیں چاند دو ٹکڑے کر کے دکھا دوں، میں یہاں بیٹھے بیٹھے تمہاری جیب کے پیسے گن کر بتا دوں، میں یہاں بیٹھے بیٹھے بتا دوں کہ تم نے گھر میں کتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ ولی دعوے کے ساتھ کرامت کا ظہور نہیں کر سکتا۔ یہ پوائنٹس ہیں چھوٹے چھوٹے جو آپ کو سمجھنا اس لیے ضروری ہیں کہ اگلے دو پوائنٹس جو میں نے بیان کیے ہیں اہانت اور استدراج، اس میں فرق کرنے کے لیے یہ پوائنٹ سمجھنا پہلے ضروری ہے۔ ولی سے کرامت کا ظہور ہو جاتا ہے، بس اس کو بھی نہیں پتا ہوتا، کوئی کام وہ کر رہا ہوتا ہے اچانک سے ہو جاتا ہے۔ اس سے وہ ساری باتیں نکل جائیں گی جو لوگوں نے اپنے پیروں کے بارے میں من گھڑت باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ نعوذ باللہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عجیب عجیب سی کرامات جو ہیں وہ من گھڑت اور خود ساختہ جو ہیں انہوں نے لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، جس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ نعوذ باللہ ولی دعوے سے کام کرتا تھا، حالانکہ ولی دعوے سے کام نہیں کرتا۔ حضرت بہت سی مثالیں کرامات کی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ کرامت ہوئی کہ ان کے گھر مہمان جو ہیں وہ کھانا کھانے کے لیے آئے، کھانا کم تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں تشریف لائے، بخاری کی روایت ہے، میں اختصار سے لب لباب ذکر کر دیتا ہوں کہ وہ کیا ہوا کہ مہمان کھانا کھا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جتنا ہم کھاتے ہیں اتنا ہی ہنڈیا میں اور آ جاتا ہے، حتیٰ کہ سب نے کھانا کھا بھی لیا اور کھانا سالن پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ ان کے گھر میں مہمانوں سے پیش آیا۔ یہ حضرت، ہم اس کو کیا کہیں گے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی، لیکن ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں مہمانوں کے ساتھ ایسے کھانا رکھوں گا تو کھانے میں اس طرح اللہ رب العزت برکت ہے یا کرامت کا ظہور جو ہے وہ کر دیں گے۔ تو کرامت کے بارے میں یہ بنیادی جو پوائنٹس ہیں یہ ذہن نشین رکھ لیں۔ اچھا، ان پوائنٹس میں سے اب ہمیں سمجھ یہ آئی کہ وہ بندہ جو شریعت کا پابند نہیں ہے، اگر وہ بندہ اس کے اوپر کوئی خارق عادت کام ہوتا ہے ہم اسے کرامت نہیں کہہ سکتے۔ بات سمجھ گئے؟ جو بندہ دین کا پابند نہیں، دین پر عمل نہیں کرتا، دین دار نہیں ہے، اگر اس کے اوپر کوئی خارق عادت کام ہوتا ہے ہم اس کو کرامت نہیں کہیں گے، ہم اس کو شعبدہ کہیں گے، ہم اس کو جادوگری کہیں گے۔ نمبر دو، اگر کوئی بندہ دعوے سے کام کرتا ہے، یہ بہت نقطے کا پوائنٹ ہے، اگر کوئی کیونکہ نبوت تو اب ہے نہیں، نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا نا، اس لیے وہ دعویٰ تو ہو ہی نہیں سکتا، ولی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی بندہ دعوے سے کام کرتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ میں ان نوٹوں کو ڈبل کر دوں گا، یہ خارق عادت کام ہے نا، اب اس نے دعوے سے کیا نا میں کر دوں گا، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔
کیوں؟ کیونکہ ولی پر کرامت کا ظہور ہو جاتا ہے، اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا۔ ولی کرامت کے ظہور کے لیے دعویٰ نہیں کرتا، کیسے کر سکتا ہے آپ مجھے بتائیں، عقل سے سوچیں۔ کرامت جو ہے اس کا ظہور کس کی طرف سے ہونا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ خارق عادت کام کس کی طرف سے ہونا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور ولی کے اوپر وحی تو نازل ہوتی نہیں، اللہ اپنے بندوں کو ایک ہی صورت میں بتاتا ہے اور وہ ہے وحی۔ اللہ اپنے بندوں کو غیب کی خبریں بتاتا ہے، وحی۔ وحی کا سلسلہ رک گیا، تو ولی کو کیسے پتا چل سکتا ہے کہ میں یہ ایسے کروں گا تو دروازہ کھل جائے گا، میں یہاں بیٹھے بیٹھے پنکھا چلا سکتا ہوں؟ پتہ ہی نہیں لگ سکتا نا، کیونکہ اللہ نہیں بتانا نہیں ہے، اللہ نے وحی کا سلسلہ روک دیا۔ اس لیے ولی کے اوپر کرامت ظاہر ہو جاتی ہے، وہ دعویٰ نہیں کرتا۔ جو دعویٰ کر کے کہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں تیرے ہاتھ میں نوٹ دو کر دوں گا، وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ یا شعبدہ باز ہوگا یا وہ جادوگر ہوگا۔ اپنے ایمانوں کو مضبوط کر لیں، کسی کی خارق عادت کام دیکھ کر ڈول نہ جائیں تمہارے ایمان، اور اس کی خارق عادت کام کو دیکھ کر اس کی پرستش نہ شروع کر دینا، اسی سے مانگنا نہ شروع کر دینا۔ کوئی کچھ نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے۔ وقت قلیل ہے، آخر میں گفتگو پھر کرنی ہے، آگے چلتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ چوتھا پوائنٹ ہے اہانت۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ بھی ایک خارق عادت کام ہوتا ہے اور اللہ رب العزت ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ اہانت کا لفظ آپ نے معروف سنا ہوگا، کہ توہین سے، کسی کی توہین ہو جانا۔ اصول یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس دنیا میں انسان کو اس کے گناہوں کی اس طرح سزا نہیں دیتے کہ سب کے اوپر وہ ظاہر ہو جائے۔ کتنے کتنے گناہگار ظالم ہیں، جب مر جاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ٹھاک ہی مر جاتے ہیں۔ ہاں، قبر میں جا کے ان کے ساتھ کیا ہوگا یا آخرت میں کیا ہوگا یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن بسا اوقات اللہ رب العزت نشان عبرت بنانے کے لیے بعض ظالموں کو خارق عادت طریقے سے دنیا میں نشان عبرت بنا دیتا ہے، جسے علماء کرام اہانت کا نام دیتے ہیں، جس کی مشہور مثال آپ کے سامنے قرآن مجید میں جو بیان کی گئی اور اخباروں میں اور مشاہدات میں بھی آپ دیکھتے رہتے ہوں گے، وہ قارون کی مثال ہے۔ قارون کو اللہ رب العزت نے اس کے خزانوں کے سمیت زمین میں دھنسا دینے کا حکم دیا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ایک خارق عادت طریقے سے، معمولات سے ہٹ کر اللہ رب العزت نے اس کی گرفت کی اور اللہ نے اس کو توہین آمیز طریقے سے نشان عبرت بنا دیا۔ اس کو کہا جاتا ہے یہ اہانت ہے جو اللہ رب العزت بعض نافرمانوں پر ظہور پذیر کر دیتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ وہ نافرمان دوسروں کے لیے نشان عبرت بن جائیں۔ نمبر 5، استدراج۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے اور سمجھنے والی چیز ہے۔ اس میں وہ سارے شعبدہ باز اور وہ جادوگر جو ہیں وہ اس میں آ جائیں گے۔ اور یہ کیا ہے؟ استدراج کو سمجھنے کے لیے لغوی سے اعتبار سے آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کا شیاطین کو ڈھیل دے دینا۔ استدراج کا آسان فہم میں ترجمہ آپ کو سمجھانے کے لیے اگر کروں تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کا شیاطین کو ڈھیل دے دینا۔ استدراج میں یہ ہوتا ہے کہ شیاطین، جادوگر، شعبدہ باز اسباب کے ذریعہ سے خارق عادت امور سر انجام دیتے ہیں۔ خارق عادت امور اسباب کے ذریعہ سے سر انجام دیتے ہیں۔ اسباب لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ڈھیل دے دیتا ہے ایسا کرنے پر۔ اللہ رب العزت ان کو ایسا کرنے پر ڈھیل دے دیتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن کیونکہ وہ فتنہ جو ہے سب سے بڑا فتنہ ہے،
اس کی مثال سے ہم بات سمجھ لیتے ہیں کہ استدراج کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ دجال ہوگا. وہ کون ہوگا؟ مسیح دجال، جسے ہم کانا دجال کہتے ہیں. کانا دجال استدراج کی سب سے بڑی مثال ہے. وہ خارق عادت کام کرے گا. مثلا کسی کے سامنے اس کے ماں باپ کو زندہ لگا کر کھڑا کر دے گا، کسی انسان کو کاٹ کر 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے گا، بعد میں اس کو جوڑ کر دکھا دے گا. وہ اپنی جنت بنائے گا، وہ اپنی جہنم بنائے گا. لوگ اس کی جنت دیکھیں گے، حالانکہ حقیقت میں وہ جہنم ہوگی. لوگ جہنم کو دیکھیں گے، حقیقت میں وہ جنت ہوگی. وہ جہاں پر چلے گا اس کے مال اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گا. وہ چلے گا تو سبزہ اگنا شروع ہو جائے گا. تو بہت سی دجال پر ہم ایک مستقل گفتگو کر چکے ہیں. دجال استدراج کی سب سے بڑی مثال ہوگا. یہ استدراج ہے جو ایمانوں کو متذبذب کر دیتا ہے، ہلا کر رکھ دیتا ہے. اس کو مزید گہرائی سے سمجھتے ہیں، اور مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہم اس کے لیے تھوڑی سی سائنٹیفک طریقے سے اس کو سمجھتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر بہت سی ایسے مخلوقات اللہ رب العزت کی موجود ہیں جن کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے. جن لوگوں کو ان کے استعمال کا علم نہیں ہوتا وہ اس کو خارق عادت ہی سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ مثلا ہواؤں میں لہریں تو ہمیشہ سے ہی موجود تھیں. جب سے یہ کائنات بنی یہ ہواؤں کے اندر لہریں ہمیشہ سے ہی موجود تھیں. انسان نے ایسا آلہ ایجاد کر لیا جنہوں نے ان لہروں کو استعمال میں لا کر ہماری آواز جو موبائل ہے اس کو ان لہروں کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچانا شروع کر دیا. اب موبائل کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو یہ خارق عادت کام ہے نا. میں یہاں پر بیٹھا بات کروں اور لاہور میں کسی بندے سے بات کر رہا ہوں تو اگر ہمیں یہ نہ پتا ہو یا کسی کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ لہروں کا کمال ہے تو اس کے نزدیک تو بتائیں کہ یہ کوئی بہت بڑا کمال ہوا کہ نہ ہوا؟ ہوا نا. اسی طرح بہت سی ایسی سائنسی ایجادات ہیں کہ انسان اسباب اختیار کرتا ہے لیکن اس اسباب لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں. یہی کام جادوگر کرتا ہے. یہی کام جادوگر کرتا ہے. یہ استدراج کو سمجھ لیں اچھی طرح. جادوگر کیا کرتا ہے؟ وہ بظاہر جادو کے ذریعے سے آپ کی چیز کی حیت کو بدل دیتا ہے. جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، قوم کے سارے کے سامنے جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو کیا ہوا؟ وہ رسیاں سانپ نہیں بنی تھیں لیکن نظر کے اوپر ایسا اثر ہوا کہ وہ دیکھنے والوں کو سانپ نظر آنے لگی. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لاٹھی واقعتاً سانپ بن گئی تو جادوگر ایمان لے آئے. انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ہم تو لوگوں کی نظر، اب یہ لوگوں کی نظروں پہ جو ایفیکٹ ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ بغیر اسباب کے نہیں ہوتا. یہ شیاطین کے جادوگروں سے رابطے کے ذریعے سے ہوتا ہے. شیاطین ان کے کہنے پر انسانی دماغ کے اوپر اپنا اثر کرتے ہیں کیونکہ شیطان کو یہ اختیار ہے کہ وہ گردش کرتا ہے ہمارے جسم میں خون کے گردش کرنے کی طرح. تو جادو میں کسی چیز سے ڈر لگنا، جادو میں غلط فیصلے ہونا، جادو میں انسان کا ڈپریشن پہ رہنا، جادو کے جتنے بھی اثرات ہوتے ہیں بیسیکلی وہ بغیر اسباب کے نہیں ہوتے بلکہ وہ اسباب کے تحت ہی ہوتے ہیں. ہمیں چونکہ اسباب نظر نہیں آ رہے ہوتے ہم سمجھتے ہیں یہ خارق عادت کام ہے. اور ہوتی وہ اللہ کی ڈھیل ہے. ہوتی وہ اللہ کی ڈھیل ہے. اللہ رب العزت اس کو ڈھیل دے. شعبدہ بازی سے آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. شعبدہ باز کیا کرتا ہے؟ وہ بھی دراصل اسباب کو آپ سے چھپا لیتا ہے. کام یہی کرتا ہے نا. مثلا وہ کوئی تاش کے پتے آپ کے سامنے ایسے بکھیرتا ہے اور آپ کو کہتا ہے اس میں سے نکالو، سوچ لو، میں تمہیں بتا دوں گا. اب آپ کا خیال ہے وہ بتا دیتا ہے نا کہ یہ پتا تم نے نکالا تھا. تو وہ کیسے بتاتا ہے؟ کوئی اس کو غیب سے خبر آ جاتی؟ نہیں. وہ اس نے ایک ٹرک، ایک ایسا سبب اس نے چھپا کے رکھا ہوتا ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہوتا اور دیکھنے والا حیران ہو جاتا ہے کہ ہیں یہ کیا کام ہو گیا. یہی کام جو دجال کرے گا، دجال بھی بغیر اسباب کے کام نہیں کرے گا بلکہ
اسباب کے اوپر اس کا کنٹرول اتنا زیادہ ہو جائے گا، جس کی بہترین مثال آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک جن نے یہ کہا تھا نا، چلیں جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ تو پلک جھپکنے سے پہلے لے آیا، لیکن اس کے پاس بھی آخر کوئی علم تھا، بغیر اسباب کے کام نہیں ہوا، بغیر اسباب کے جو کام کرنے والی ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، وہ بھی علم کی بنیاد پر کہتا تھا۔ اب وہ علم کیسا تھا؟ چلو ایک جن کیا کہتا ہے کہ آپ کے یہاں اٹھنے سے پہلے میں تخت یہاں پر لے آؤں گا، اس سے آپ کو کم از کم یہ پتا چل گیا کہ جنات کی طاقت کتنی زیادہ ہے۔ تو دجال کے ساتھ بھی بیسیکلی شیاطین کے جنات کی بھرپور طاقت ہوگی، اور اس وقت میں اتنا سائنس نہیں پڑھا، لیکن اس وقت تو یہ تھیوری بھی سائنسدان پیش کر چکے ہیں نا، ایک خاص تھیوری کہ آپ کائنات کے اندر جو انرجی ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، مثلا آپ سورج کی روشنی جو ہے اس کو کنٹرول کر کے ایک جگہ پر کنورٹ کر سکتے ہیں، وہاں گرمی کا ٹمپریچر آپ بڑھا سکتے ہیں، ہاں ایک سردی کا ٹمپریچر آپ بڑھا سکتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے ٹرکس اور بہت سی جدید سائنٹیفکلی تحقیقات جو ہے انسان کر چکا ہے کہ ایسے اسباب انسان اختیار کر سکتا ہے جس سے کائنات کے نظام کے اندر وہ اب بظاہر تبدیلی دکھا سکتا ہے، بظاہر لگے گا کہ خارق عادت کام ہے، لیکن وہ خارق عادت کام نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسا فتنہ ہے، یاد رکھ لیجئے یہ بات، کہ جب تک ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، ہمارا قوی ایمان نہیں ہوگا، ہم استدراج کے فتنے سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ آپ کے سامنے کوئی بندہ گردن اتار دے اور اس کے سامنے جوڑ کر دکھا دے تو بتائیں ہاں آپ کو کہیں گے نا کہ واقعی یار یہ تو خدائی نعوذ باللہ اتر کے وہ خدائی دعوی کرے گا نا دجال۔ لیکن ایمان والے، وہ مشہور روایت ہے ایمان کی جو میں نے مثال دی، ایمان والے پہچان جائیں گے، وہ جو لمبی روایت ہے کہ دجال اس کو کہے گا کہ اگر میں تیرے سامنے اس بندے کو مار دوں، وہ کہے گا مار دے، تو جو مارے گا اور جب وہ زندہ کرے گا تو مومن آدمی کیا کہے گا؟ وہ کہے گا پہلے تو مجھے شک ہو سکتا تھا، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے یہ بات، جو شخص دعوے سے کام کرتا ہے، خارق عادت کام دعویٰ کر کے کرتا ہے، میں ایسے کر کے دکھا دوں گا، میں ویسے کر کے دکھا دوں گا، وہ ولی نہیں ہو سکتا، یا وہ شعبدہ باز ہے، یا وہ جادوگر ہے، یا وہ دجالی فتنہ ہے، اس کے ساتھ شیطان ہے، شیطان اس کی معاونت کر رہے ہیں، یا اسباب پر اس نے کوئی ایسا علم کنٹرول کر لیا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کو بظاہر دھوکہ دے رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے دھوکے میں آ کے ایمان ضائع نہیں کرنا ہے۔ ایک چیز کو ذہن میں رکھنا ہے، دین پر عمل، دین پر عمل بہت ضروری ہے۔ کوئی اللہ رب العزت کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا ہی خارق عادت کام آپ کو کر کے کیوں نہ دکھا دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں، صحابہ کا ایمان تو خیر بہت مضبوط تھا، وہ اس طرف تو جاتے ہی نہیں تھے، اس طرف تو انہوں نے جانا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی چیز ہو سکتا ہے یا اس کی بھی ہم نے کوئی بات ماننی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دور میں ایک بچہ تھا ابن سیاد نام کا، ابن سیاد، اس پر شیاطین اپنا اثر چھوڑتے تھے اور شیاطین اس کو باتیں بتایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ اس سے ڈرتے بھی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اس کا امتحان لینے کے لیے وہ کھیل رہا، بچہ تھا بھی اور کھیل رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پوچھا کہ ابن سیاد میں نے اپنے ذہن میں ایک لفظ سوچا ہے، بتاؤ وہ کیا ہے؟ تو اب اس نے کیا کہا؟ دکھ دکھ، اس نے کیا کہا؟ دکھ دکھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا برا ہو، تیری رسائی اس سے آگے نہیں ہے، شیطان تجھے اس سے آگے نہیں بتا سکتا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذہن میں سورۃ الدخان سوچی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذہن میں کیا سوچا تھا؟ سورۃ الدخان۔ وہ دکھ تک پہنچ گیا، یعنی اس کے ساتھ جو جنات کی معاونت تھی، اس نے
جو ایک انسان کے جسم پر اس کو کنٹرول ہے، اس کے ذریعہ سے یہ جاننے کی کوشش کی اور کچھ وہ جو ہے وہ ہلکا تھا جان بھی گیا۔ یہ صحیح حدیث ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ شیاطین آپ کو بتا سکتے ہیں کہ تم کیا کھا کے آئے ہو، تم نے ماضی میں کیا کیا، تم نے ایسے کیا کیا، مستقبل نہیں بتا سکتے، ماضی بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ جن نے وقت گزارا ہے۔ تو بتا سکتا ہے تم ایسے کرتے رہے، تم ویسے کرتے، تمہاری ماں یہ، تمہارا باپ یہ، تمہارا وہ کوئی بھی خار کے عادت کام بھی آپ کو کر کے دکھا سکتا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے آپ کا ایمان نہیں ڈولنا چاہیے۔ ایک دلچسپ واقعہ اسی روایت سے میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ حضرت یہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا نا، تو پھر صحابہ اکرام اس کو دجال بھی سمجھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ آپ مجھے اجازت ہے میں اس کا ساری قلم کر دوں، یہ فتنہ ہمارے درمیان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دجال ہے تو اسے مار نہیں سکتا، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اسے مارنا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نا یہ مسلمان تھا، مزے کی بات ہے، ایک دفعہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام حج کے لیے گئے تو ابن سیاد بھی ہمارے ساتھ حج کرنے جا رہا تھا، تو میں اس سے ڈرتا تھا ذرا کہ یہ عجیب عجیب سی باتیں کرتا ہے۔ کہتے اتفاق ایسا ہوا، ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور سارے صحابہ جو ہیں وہ ایک دوسری جگہ چلے گئے اور اس نے اپنا سامان پکڑا لا میرے ساتھ رکھا۔ کہتا ہے ابو سعید میں تمہارے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ کہتے میں اندر سے ڈرنے لگ گئے، میرے پاس آ گیا۔ کہتے اس نے دودھ ڈالا، مجھے کہتا ابو سعید یہ دودھ پیو۔ کہتے میں اس کے ہاتھ سے پینا نہیں چاہتا تھا، میں نے کہا نہیں اتنی گرمی ہے، دودھ بھی گرم ہے، میں گرم دودھ نہیں پیتا۔ کہنے لگا اچھا۔ پھر کہتے ہیں مجھے یہ اب کہنے لگا ابو سعید دیکھو لوگ مجھے دجال سمجھتے ہیں، دجال کافر ہوگا، میں مسلمان ہوں، دجال کی اولاد نہیں ہوگی، میرا بیٹا مدینہ میں ہے، دجال کانا ہوگا، دیکھو میں صحیح سلامت ہوں، میرا دل کرتا ہے میں تو بس خودکشی کر لوں۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں مجھے بڑا اس پہ ترس آیا، یار دیکھو بیچارہ واقعی کتنا مظلوم ہے دجال نہیں ہے، لوگ اس کو دجال سمجھتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد کہتا ہے لیکن مجھے پتا ہے دجال ہے کہاں پہ۔ ابو سعید کہتے ہو تیرا ستیاناش، ساری باتیں کر کے کہتا ہے ابو سعید لیکن مجھے یہ پتا ہے دجال ہے کہاں پہ۔ ابو سعید کہتے ہو میں کہا تیرا ستیاناش۔ کہتے میں اس سے پھر اتنا ڈرا میں اس سے اٹھ کے وہاں